अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है कस्वा अस्कलम दुआ फ़ातिमा, एपिसोड 24। अगला दिन कश्मीर पे उजला उजला तो उतरा था, मगर गुज़िश्ता रात में हुए ज़ालिमों के हमलों के बायस ज़्यादातर लोग अपने घरों में दब के बैठे थे। आसमान पे सूरज चमक रहा था, मगर ठंड में कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आई थी। ऐसे में उस भूरे लकड़ी के घर में देखा जाता तो वहाँ खासी चहल पहल नज़र आती। मुस्तफ़ा, जाहिद, आबिर, जाफ़र, हुमायूं और अज़ीन सभी वहाँ मौजूद थे, बल्कि उनके अलावा वहाँ और भी लोग मौजूद थे। एक बड़ा मजमुआ सा था जो वहाँ इकट्ठा हुआ था। लोग आगे पीछे यहाँ से वहाँ आते जाते नज़र आ रहे थे। सब गोया बहुत जल्दी में लग रहे थे। अब के कुछ देर बाद देखा जाता तो अब लाउंज का मंजर बिल्कुल बदला हुआ था। सारी मेज़ें, सोफ़े और दीगर तमाम फर्नीचर साइडों पर रखा हुआ था, जबकि लाउंज के बिल्कुल दरमियान में एक चटाई बिछी हुई थी जिस पे 20 से 35 मर्द हजरात बैठे सामने बोर्ड के साथ खड़े मुस्तफ़ा को देख रहे थे। भूरे स्वेटर के साथ हरा ट्राउज़र पहने, बाल हमेशा की तरह माथे पे बिखेरे, वो काफ़ी पुरकशिश सा लग रहा था। आस्तीन कोहनियों तक मोड़ रखी थी। पुरकशिश सुनहरी आँखें उन सभी मर्द हजरात पे जमी थी। हाथ में सफ़ेद चौक पकड़े वो एक बार उन सब को एक नज़र देख कर मुड़ा था और चौक से स्याह बोर्ड पर कुछ अल्फाज घसीटे थे। खामोश पड़े माहौल में चौक के घिसने की आवाज़ गूंजने लगी थी। चंद्रराम मेजर, रोहन प्रेम कमांडर, ललित गुप्ता कमांडर, विक्रम सिंह कमांडर, राहुल कुमार मेजर। बोर्ड पे एक कतार में ये अल्फाज दर्ज थे। ये वो 5 लोग हैं जिनको डॉज देना आसान नहीं होगा। उनको इसी इलाके की कमांड तैनात की गई है और उन्हें डॉज दिए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। मुस्तफ़ा अपनी मुतवज़्ज़न संजीदा सी आवाज़ में एक सर्द से लहजे में कह रहा था और सब दम साधे उसे सुन रहे थे। आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो एक अच्छे कमांडर साबित होंगे। पिछले 1 साल से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप लोगों को बेहतरीन ट्रेनिंग दी जा रही है। मुझे लगता है कि अब आप इस काबिल हैं कि आप पर भरोसा किया जा सके। हमने पिछले 1 साल इस तंजीम को खुफिया रखने की भरपूर कोशिश की है। उम्मीद है कि हमारा मकसद पूरा होने तक भी ये खुफिया ही रहेगा। क्या ऐसा ही है? वो पूछ रहा था और ये पूछते हुए सीने पे अपने बाजू लपेटते वो निहायत पुरएतमाद लग रहा था। क्या वक़ार था, क्या अंदाज़ था, क्या एतमाद था। इंशाअल्लाह। तमाम साहिबीन हम आवाज़ हुए थे। मुस्तफ़ा ने सर के खफीफ से इशारे से गोया शुक्रिया अदा किया था, फिर मुड़कर बोर्ड को देखा। विक्रम सिंह कहते हुए उसने एक तस्वीर बोर्ड पे चस्पा की और कहना जारी रखा। विक्रम सिंह उन सब में सबसे मुश्किल कमांडर है। पिछले 20 सालों से ये भारतीय फ़ौज में ड्यूटी दे रहा है और इस बात में ज़रा बराबर शक नहीं है कि ये बहुत काबिल अफसर है। इसे हराना सबसे मुश्किल है, मगर ये बात याद रखी जाए कि अगर इसे हरा दिया तो इसका पूरा यूनिट समझे नाकारा हो गया। सबसे पहले सबसे अहम काम इसे मारना है, वो कहता जा रहा था और सब गौर से दम साधे उसे सुन रहे थे। सारे में मुस्तफ़ा की आवाज़ के अलावा सिर्फ एक घड़ी की टक टक थी जो सुनाई देती थी। खिड़कियों से धूप छन कर उन लोगों पे पड़ रही थी जो ज़मीन पे चटाई पे बैठे मुस्तफ़ा को सुन और देख रहे थे। हुमायूं, विक्रम सिंह और उसका यूनिट आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। बाकी सबको उनके इलाके और यूनिट आबिर जहांगीर आपकी काबिलियत और अफसर की काबिलियत देखकर तैनात करेंगे। हुमायूं ने सर हिला दिया तो उसने सर और आंखों के इशारे से आबिर को वहां आने का कहा। आबिर भी अब के सर हिलाता उसके जगह पे आ गया था। मुस्तफ़ा जाकर सामने दीवार के साथ टेक लगा के खड़ा हो गया था। बाजू सीने पे लपेट लिए थे, नज़रें सामने खड़े आबिर पे टिकाए वो उसे समझाता हुआ देख रहा था। उसके दाईं तरफ हुमायूं भी खड़ा आबिर को ही सुन रहा था। यकदम जहन के पर्दे पे
ماضی کا ایک منظر نمایاں ہونے لگا تو وہ حال سے بیگانہ ماضی میں کھو چکا تھا۔ 2 سال قبل مقبوضہ کشمیر میں آج صبح سے ہی ٹھنڈ کافی حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ برف باری زور و شور سے جاری تھی، آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھک رکھا تھا۔ ایسے میں ایک روڈ پہ دیکھا جاتا تو روڈ پہ ایک چھوٹی سفید گاڑی درمیانی رفتار سے چلتی نظر آتی۔ اندر مصطفیٰ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا سامنے روڈ پہ نگاہیں اور توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس کے برابر میں ہی پیسنجر سیٹ پہ ایمان صادق بیٹھی تھی، لمبی ہری قمیض کے ساتھ سفید رنگ کا دوپٹہ سر کے گرد حجاب کی سی صورت لپیٹے۔ وہ نہایت خوبصورت لگ رہی تھی، مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ ٹکی ہوئی تھی، کھلا کھلا سا چہرہ خوشی کے مارے دمک رہا تھا۔ گاہے بگاہے نگاہیں پھیر کر ساتھ بیٹھے مصطفیٰ کو بھی دیکھ رہی تھی، جو سیاہ شرٹ اور جینس میں ملبوس انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ اس کی نظروں کا ارتکاز تھا یا کیا؟ مصطفیٰ نے اچانک ہی چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تھا، پھر ایک ابرو اچکا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا مسکرا کیوں رہی ہو؟ کوئی لاٹری نکل گئی ہے کیا؟ قدرے حیرانی سے پوچھا گیا۔ ایمان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اس نے مسکرا کر سر پورا کا پورا کھڑکی کی جانب موڑ لیا تھا۔ ایمان صادق، تم سے پوچھ رہا ہوں میں۔ اب کی بار مزید حیرانی میں ڈوبی آواز ابھری تھی۔ مجھے پتا ہے۔ 3 لفظی جواب جو اسے موصول ہوئے، وہ بھی گردن ہنوز کھڑکی کی جانب موڑے ہوئے۔ مصطفیٰ نے لب بھیجے تھے۔ ایمان ضبط سے دانت پہ دانت جما کر کہا تو وہ تنک کر اس کی جانب مڑی تھی۔ مصطفیٰ یار کیا ہے، سارا مزہ خراب کر دیا، وہ بگڑ کر بولی تھی۔ چہرے پہ ہلکی ہلکی خفگی چھائی تھی۔ ہاں تو مجھے بھی تو بتاؤ، یہ مزہ تمہیں آ کیوں رہا ہے؟ وہ بھی چڑھ گیا تھا۔ ایک تو یہ ایمان کی باتیں گھمانے کی عادت، سخت چڑ تھی مصطفیٰ کو اس کی اس عادت سے۔ اب کہ اس کے چہرے کے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے تھے، کچھ ایکسائٹیڈ سی ہو کر وہ اس کی جانب پوری طرح سے مڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ چہرے پہ دبی دبی سی خوشی تھی۔ پتہ ہے کیا، میری ساری دوستیں مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ او گاڈ ایمان، تمہارا فیانسے کتنا ہینڈسم ہے، کتنا چارمنگ، کتنا ڈیسنٹ ہے۔ وہ آنکھوں میں خوشی کی الوہی سی چمک لیے کہہ رہی تھی۔ اس کی اس بات پہ ڈرائیونگ کرتا مصطفیٰ کچھ پل کے لیے واقعی لاجواب سا ہو گیا تھا۔ کیا کہتا وہ اسے اس کی بچوں والی خوشی پہ؟ پھر ہلکا سا مسکرا کر سر اس کی جانب موڑا تھا، جواب بھی مسکرا کر ہی دیا تھا۔ ہاں تو بتانا تھا نا کہ ایسے بیٹھے بٹھائے آرام سے نہیں ملا یہ ہینڈسم فیانسے۔ 1000 بار ناک رگڑی تھی میرے سامنے، تب جا کر تمہارے رشتے کے لیے حامی بھری تھی اس فیانسے نے۔ وہ نہایت مزے سے کہتا ہوا اسے بری طرح تپا گیا تھا۔ دہرانا ضروری ہے کیا؟ وہ بہت زیادہ تپ کر بول اٹھی تھی، چہرہ غصے سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ مصطفیٰ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ بہت ضروری ہے ایمان صادق، نہایت سمجھداری سے سر ہلاتا وہ اس کو مزید تپا گیا تھا۔ ڈرو اس وقت سے مصطفیٰ سالے، ڈرو جب تمہیں مجھ سے، ایمان صادق سے محبت ہو جائے گی، تب تم بھی میرے سامنے ایسے ہی ناک رگڑا کرو گے اور میں بھی تمہارا ایسے ہی مذاق اڑاؤں گی۔ وہ بہت تپ گئی تھی، غصے سے چہرہ کھڑکی کی جانب موڑے وہ خفگی سے باہر گرتی برف دیکھ رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ نہایت مزے سے سیٹی پہ کوئی دھن بجاتا ہر کچھ دیر میں نگاہ اٹھا کے محفوظ سے انداز میں اسے دیکھتا، پھر سر جھٹک کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے توجہ روڈ پہ جما دیتا۔ وہ کسی کے پکارنے پر حال میں واپس لوٹا تھا۔ یادوں کا بلبلہ فضا میں تحلیل ہوا اور پیچھے باقی رہ گیا تھا صرف دکھ اور پچھتاوا، ایمان کے ساتھ وقت صحیح سے نہ گزار پانے کا پچھتاوا۔ عابر اسے بلا رہا تھا۔ مصطفیٰ اب تم آ کر آگے کا پلان سمجھا دو، وہ اسے کہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ سر جھٹک کر آگے بڑھ آیا تھا۔ اب وہ پھر سے سب کو آگے کے لاہیہ عمل سے آگاہ کر رہا تھا۔ رات کے اس پہر بھوری لکڑی سے بنا وہ گھر روشن روشن سا تھا۔ سب لوگ شاید ابھی تک جاگے ہوئے تھے، بڑھی ہوئی ٹھنڈ کے باعث اپنے اپنے کمروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ دیوار پہ لگی سیاہ ڈائل وال کلاک اس وقت رات کے 1:30 بجا رہی تھی۔ آج پورے دن ان سب نے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر آگے کا لاہیہ عمل ترتیب دیا تھا۔ سب اہم کام ہو چکا تھا،
اب بس آپریشن شروع ہونے کا انتظار تھا۔ ایسے میں اگر ہمایوں اور عابر کے کمرے میں دیکھا جاتا تو وہ دونوں بستر میں دراز کمبل اڑے نظر آئیں گے۔ کمرے کی بتی جلی ہوئی تھی اور وہ دونوں بھی ابھی جاگے ہوئے ہی تھے۔ عابر فون پہ کسی سے محو گفتگو تھا اور ہمایوں اس کسی سے بخوبی واقف تھا۔ ایک نظر اس کو دیکھ کر سر جھٹک کر وہ سائڈ ٹیبل کی جانب مڑا تھا۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑا اپنے موبائل اٹھایا اور کھول کر یوں ہی پرانی تصویریں دیکھنے لگا۔ یہ تصویریں عابر اور فجر کے نکاح کی تھیں جو 8 ماہ پہلے ہوا تھا۔ کتنے خوش تھے نا سب اس دن۔ تصویریں آگے پیچھے اوپر نیچے کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک تصویر پہ ساکت ہوئے تھے۔ انگلیاں ٹھہر گئی تھیں۔ وہ ایک فیملی فوٹو تھی جس میں سکندر شاہ کا پورا خاندان موجود تھا، یہاں تک کہ صدیق اور فریہ بھی۔ ہمایوں کی چھوٹی بہن سارہ بھی درمیانے قد اور ہمایوں سے مشابہت رکھتی نقوش کی حامل وہ تقریباً 20-21 سال کی لڑکی تھی۔ سب تھے اس تصویر میں سوائے 2 نفوس کے، اور وہ 2 نفوس جمل جہانگیر اور مصطفیٰ تھے۔ اور ہو بھی کیسے سکتے تھے وہ اس تصویر میں؟ اس کا ذہن پرانی یادوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ ذہن اس دن تک چلا گیا تھا جب اس کی زندگی کا ایک کڑوا سچ اس کے سامنے آیا ہوا تھا، ایسا سچ جس کی کڑواہٹ اسے آج تک محسوس ہوتی تھی۔ 1 سال قبل مصطفیٰ جمل کو بازوؤں میں اٹھائے حواس باختہ سا باہر آیا تھا۔ ہمایوں اوپری منزلہ پہ ہی سیڑھیوں کے پاس کھڑا مرحا سے کچھ بات کر رہا تھا۔ جب یہ نظر سامنے سے آتے مصطفیٰ پہ پڑی تو رگوں میں دوڑتے خون نے جوش مارا تھا۔ خون کھول سا گیا تھا۔ جمل کو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دیکھ کر غصہ تو بہت آیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے حالت کی سنگینی کا احساس ہوا تو غصے کو بات کے لیے رکھ کر وہ اور مرحا اس کی جانب پڑے تھے۔ مصطفیٰ پریشانی اور پھولی سانسوں کے درمیان ان سے کچھ کہہ رہا تھا، مگر ہمایوں کو تو صرف یہ سنائی دیا تھا کہ جمل بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اچانک ہی روتے روتے سر پکڑے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں شدید پریشانی کے عالم میں اسے لے کر ہاسپٹل بھاگے تھے۔ مرحا نے جاتے سمے گھر پہ انیسہ اور سکندر کو بھی اطلاع دے دی تھی، سو ان کے ہاسپٹل پہنچتے ہی پیچھے پیچھے دوسری گاڑی میں وہ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس وقت وہ سب کے سب ہاسپٹل کی سن پڑتی راہداری میں منتظر سے بیٹھے تھے۔ وہ ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمایوں کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی، جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں یوں ہی اس نے سر اٹھایا تھا۔ نظروں نے بے ساختہ ہی کسی کو ڈھونڈا تھا، مگر اسے وہ کہیں نظر نہ آیا تھا۔ اندر اٹھتے شدید ابال کے باعث وہ تیزی سے مٹھی بھیجتا ہوا اٹھا تھا۔ ارادہ اسے ڈھونڈ کر باز پرس کرنے کا تھا۔ اس نے واش رومز، کینٹین، لان، حتیٰ کہ ہر جگہ ہی ڈھونڈ لیا تھا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آیا تھا۔ یوں ہی آخر میں وہ واپس وہیں جانے لگا تھا کہ پریئر روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے جانی پہچانی سی آواز آئی تھی۔ وہ سسکیاں تھیں۔ ٹھٹک کر وہ رکا تھا، گردن خود بخود کمرے کے اندر کے منظر کی جانب مڑی تھی۔ پتلیاں ساکت ہوئی تھیں، منہ حیرت کے مارے کھلا تھا، مگر اگلے ہی پل یہ تمام جذبات و تحریر انفا ہوا تھا اور اس سب کی جگہ شدید اشتعال نے لے لی تھی۔ غصے سے اسے اپنا ذہن معاف ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ مٹھیاں سختی سے بھیجے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اندر کمرے میں وہ مسلح بچھائے زمین پہ بیٹھا سسکیاں لے رہا تھا، جس میں ہچکیاں کھا رہا تھا۔ وہ روتے روتے کہہ رہا تھا، بلکہ بھیک مانگ رہا تھا، اے خدا، میرے خدایا، اسے بچا لے، کچھ کر میرے مالک، مگر اسے بچا لے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس بات کا اندازہ اب مجھے ہو گیا ہے، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، یا رب، اس کی ہر بات مانوں گا، اب اسے نہیں رد کروں گا، اس کی خواہش پوری کر دوں گا، اس کے لیے سب کے سامنے ڈٹ جاؤں گا، پر میرے مالک تو اسے بچا لے، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ 28 سالہ اونچا شاندار سا مرد سجدے میں جھکا جمل جہانگیر کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ تو یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے محبت کا صدق، یہ ہوتی ہے سچی چاہ۔ تو پھر وہ کیا تھا جو وہ جمل سے کرتا تھا؟ شاید پسندیدگی،
یا شاید صرف ایک خیال؟ یہ تو طے ہو گیا تھا آج کہ زمل جہانگیر کو مصطفیٰ ساحلے سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا تھا۔ تو پھر وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ کیوں موجود تھا وہاں؟ کیا جواز تھا اس کی وہاں موجودگی کا؟ اس کا وجود ساکت پتھراتا ہوا تھا، سماعت اور بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ، اور کیا سن رہا تھا وہ؟ کچھ دیر بعد جب وہ مصطفیٰ سمیت ہی سب کے ساتھ ہسپتال کے کمرے کے باہر بیٹھا تھا تو ڈاکٹر کمرے سے نکلتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ ان سب کی طرف آتے ہوئے وہ انتہائی سنجیدہ لگتے تھے۔ سب بے چینی اور منتظر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو ڈاکٹر پیشے ورانہ انداز میں گویا ہوئے، مسٹر جہانگیر، آپ کی بیٹی کو سیویئر نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ وہ اسی انداز میں مزید کہہ رہے تھے مگر اس میں سننے کی سکت نہ رہی تھی۔ وہ گویا سن سا ہو کر کان لپیٹے کرسی پہ گر سا گیا تھا۔ کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہی کچھ کرسیاں چھوڑ کر گرا تھا۔ ہمایوں جانتا تھا کہ وہ کون ہوگا، اسے گردن موڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاتھ پیر ہلنے چلنے سے انکاری ہو گئے تھے، پتلیاں ساکت ہو کر فرش پہ ٹھہر گئی تھیں۔ وہ جھرجھری لے کر ان یادوں کے جال سے نکل آیا تھا، پھر کروٹ لیتا، اپنے سائڈ کا لیمپ آف کرتا، آنکھیں بند کر گیا تھا۔ آب رب تک فون پہ محو گفتگو تھا۔ بند سبز آنکھوں سے ایک گرم گرم آنسو نکل کر گال پر سے بہتا تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ کتنا کٹھن لگتا ہے نا گڑے مردے اکھاڑنا۔ آج سردی کچھ بڑھ گئی تھی، بادل اتنے نہیں تھے مگر پھر بھی ایک چھاؤ سی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور ٹھنڈ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا رگوں میں دوڑتا خون تک جم جائے گا۔ ایسے میں بھوری لکڑی کے گھر میں جھانکا جاتا تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آتی سنائی دیتی۔ اگر کچن میں جھانکا جاتا تو مصطفیٰ اور جاہد جلدی جلدی کام کرتے نظر آتے۔ آج ان کی ایک اہم ملاقات تھی۔ انہیں 35 افراد کے ساتھ آج انہیں مزید باتیں ڈسکس کرنی تھیں۔ بھورے سویٹر کے ساتھ اونی ٹراؤزر اور ٹوپی پہنے، سرخ ناک کے ساتھ مصطفیٰ توے پہ اپنا ہاف فرائیڈ انڈا بنا رہا تھا، جبکہ پیچھے کھڑا جاہد جلدی جلدی دودھ کا گلاس ختم کر رہا تھا۔ مصطفیٰ نے انڈا فرائی کر کے پلیٹ میں نکالا اور جاہد کی طرف موڑا۔ جاہد، دودھ پینے کے بعد جا کر جلدی سے جعفر کو اٹھا لو۔ کہا بھی ہے اتنی دفعہ کہ فجر پڑھ کر سویا نہ کرو، مگر اس کے کان پہ تو جو تک نہیں رینگتی۔ ڈھیٹائی میں پورا ایمان پر گیا ہے۔ وہ کافی تپا ہوا تھا، ماتھے پر بھی بل تھے۔ ایک تو انہیں ماں بن کر پالنا پڑ رہا تھا، پھر یوں ہی مڑتے مڑتے نظر جاہد کے ادھ کھائے انڈے پہ پڑی تو پارا مزید ہائی ہو گیا۔ یہ ختم کیوں نہیں کیا ہے؟ جاہد نے فی الوقت عافیت اسی میں جانی کہ انڈا ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ مصطفیٰ سے کیا بات، اسے ہی ختم کر ڈالے۔ پھر سے میز پر بیٹھ کر وہ جلدی جلدی انڈا کھانے لگا تھا۔ مصطفیٰ پھر سے چولہے کی جانب مڑ گیا تھا۔ اتنا بھی غصہ مت کیا کرے، اور ایک بات تو بتائیں۔ انڈا ختم کر کے پلیٹ سنک میں دھوتے ہوئے اس نے یوں ہی شرارت سے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے محض کہتے پہ اکتفا کیا تھا، ابھی اسے اپنا ناشتہ بھی بنانا تھا۔ ایمان بہت یاد آ رہی ہے نا آپ کو آج کل؟ مصطفیٰ اس کی اس بات پہ کچھ ٹھہر سا گیا تھا۔ آنکھیں نہ جانے کیوں ایک دکھی سے انداز میں مسکرائی تھیں، پھر سر جھٹک کر وہ اس کی جانب مڑا تھا جو اب پلیٹ اور گلاس شیلف میں رکھتے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ زیادہ بولا مت کرو، چھوٹے ہو تو چھوٹے ہی بن کر رہا کرو۔ اس نے جیسے جاہد کو ڈپٹنا چاہا تھا، مگر وہ جاہد جہانگیر ہی کیا جس پہ کسی بات کا کوئی اثر ہو جائے۔ یوں ہی ڈھیٹائی سے ابرو اچکا کر اسے دیکھے گیا۔ ایک کان کے نیچے لگاؤں گا نا تو ساری شوخیاں نکل جائیں گی تمہاری، وہ غصے سے کہتا اسے جعفر کو جا کر بلانے کا اشارہ کرتا پلٹ گیا تھا۔ جاہد بھی سیدھا ہو کر جھیپ کر مسکرا دیا تھا، پھر فوراً سے وہاں سے باہر بھاگا تھا۔ پیچھے کچن میں کھڑا مصطفیٰ کافی گڑبڑ کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ آج کل اسے ایمان کی واقعی بہت یاد آ رہی تھی۔ وجہ شاید پھر سے کشمیر آنا تھا۔ وہ ناشتہ وغیرہ کرتا ہوا فرصت سے اب کے میز پہ ہاتھ رکھ کر کرسی پہ بیٹھا تو ذہن کے پردے پہ ایک پرانا سا منظر لہرایا تھا۔ 1.5 سال قبل وہ اپنے گھر پہ بیٹھا سامنے رکھے کینوس پہ رنگ بکھیر رہا تھا۔ رف سے ہولیے میں بھی
وہ ہمیشہ کی طرح ہی ہینڈسم سا لگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی شیپ بڑی ہوئی تھی، سنہری آنکھوں میں ایک خوشی کی چمک تھی۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ ایک ادا سے برش کینوس پر چلا رہا تھا۔ جب ہی پاس میز پہ پڑا، اس کا فون بج اٹھا تو اس نے برش پیلٹ کے برابر میں رکھا اور فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ مصروف سے انداز میں اس نے ہیلو کہا تھا۔ السلام علیکم۔ اگلی جانب سے ایمان کی تازہ دم سی آواز گونجی تھی۔ وعلیکم السلام لڑکی، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ مسکرا کر مصنوعی سا ڈپٹ کر بولا تھا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کہ کیوں نہ تمہارے ساتھ مل کر تھوڑی غیبتیں ہی کر لوں۔ وہ مزے سے بولی تو وہ مسکرا کر دونوں ہاتھوں سے کانوں کو چھوتا ہوا فون میز پہ رکھ کر اسپیکر پہ ڈال گیا۔ میں غیبتیں نہیں کر سکتا، یہ گناہ والے کام صرف تم پر ہی سوٹ کرتے ہیں بھائی، مجھ جیسے فرشتے صرف انسان پہ نہیں، وہ گویا توبہ توبہ کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اگلی جانب اپنے کمرے میں بیٹھی ایمان نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ ہاں بھائی، ہم تو ٹھہرے گنہگار لوگ، ہمارا آپ جیسے نیک صفت لوگوں سے کیا مقابلہ، وہ بھی مزے سے بولی تھی۔ چلو اب فون بند کرو، جب دیکھو تنگ کرنے کے لیے فون کر لیتی ہو۔ اب کہ وہ اسے چڑھانے کو بولا تو وہ حسب توقع چڑ گئی تھی۔ ہاں جاؤ، نہیں کرتی تمہیں فون، اب فون کرو گی بھی تو نہیں اٹھاؤں گی میں، اور جب نہیں رہوں گی نا تو میری کال کا انتظار کرو گے تم، مگر کال نہیں آئے گا، وہ خفگی سے کہتی فون کاٹ گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا سر جھٹک کر دوبارہ پینٹ کرنے لگا تھا۔ اسے عادت تھی ایمان کی ایسی باتوں کی، سو کیا کہتا۔ ایک یاست بھری مسکراہٹ لیے وہ حال میں واپس آیا تھا، ہلکا سا مسکرا کر دوبارہ سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ کشمیر اسے ایمان صادق کی یاد دلاتا تھا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔